औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना के लायक अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। नाज़रीन, अलिफ से ये तक चैनल पे आपको खुशामदीद। आज प्रोग्राम रज़ानामा में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डुअल स्टैंडर्ड, डबल साइडेड और दोहरे मेयार की जो कि इंसानियत में नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हम ये करना चाहते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा जज्बात हैं, जो हमारे एहसासात हैं, उनकी इर्तिकाई ज़रूरत, कि हम जज्बात और एहसासात में किस बुनियाद पे खड़े हैं और आगे आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद या नुकसानदेह ये वाली सूरत हाल हो सकती है, और हमें अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो किन बुनियादों और किन चीज़ों की तरफ हमें अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, इनफरादी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी, एज़ अ ग्रुप भी और एज़ अ सोसाइटी भी, और इनफरादी बुनियादों के ऊपर भी हम किस तरफ लेके निकलें अपने आप को, ताकि हम इन जो ये मसाइल आ रहे हैं, जो तबाहालियाँ और बर्बादियाँ हो रही हैं माशरे के अंदर, उनसे बचा जा सके। अगर आप गौर करें, अगर आप लोग देखें, अगर हम लोग मिल के बल्कि देखें, अगर हम लोग सोचें, तो हमें क्या आज एक टॉपिक है प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, ये सारी की सारी चीज़ ये क्या है और हम किसके साथ खड़े हैं? क्या हम प्यार और मोहब्बत के साथ खड़े हैं, या कि हम कलेक्टिवली और मजमूई तौर पर नफ़रत के साथ खड़े हैं? हम किसको सपोर्ट करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम सहारा दे रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारा सहारा है? ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज इस चीज़ को हम लेके चलेंगे। सबसे पहली बात जो है वो, अगर देखा जाए कि मुआशरा सपोर्ट करता है, सबसे पहला पॉइंट ये ले लिया जाए कि मुआशरा जो है ये सपोर्ट करता है प्यार को, मोहब्बत को, तो क्या जो लैला मजनू के साथ हुआ, जो हीर रांझे के साथ हुआ, जो ससी पुन्नू के साथ हुआ, जो शीरीं फरहाद के साथ हुआ, जो मिर्ज़ा साहिबा के साथ हुआ, ये सारी स्टोरीज़ तकरीबन इनमें से ज़्यादातर बेशतर स्टोरीज़ पंजाब की हैं। अगर बेशतर स्टोरीज़ पंजाब की हैं तो हम लोगों ने क्या इसको सपोर्ट किया? दिखने में तो ऐसे लगता है कि जी हम बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, दिखने में तो ऐसे लगता है लो जी हम तो प्यार और मोहब्बत और इश्क, क्या बात है, हमारे तो शायर हज़रात जो हैं वो इनके ऊपर लिख लिख के थक चुके। लेकिन हकीकत में क्या हम सपोर्ट करते? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन जोड़ों की, उन लोगों की जिन्होंने एक दूसरे को दिल से चाहा, दिल से पसंद किया, उनकी बर्बादी के ऊपर और उनकी तबाही के ऊपर या तो हम कह लगा रहे हैं, या तो हम हंस रहे हैं, और या हम तरस खा रहे हैं, और इन तरस की बुनियादों पे या हंसी और मज़ाक की बुनियादों पे ये स्टोरियाँ और ये कहानियाँ ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं, और हमारे माशरे के अंदर आज भी इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख पाया जाता है, जिसकी वाज़िया मिसाल जो है वो आज के शुअरा के या कि माजी के शुअरा के कलाम में मिलती है। सवाल ये है कि क्या औरत और मर्द आपस में मोहब्बत कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल। अगर हम बात करें फ़िज़िकली, तो फ़िज़िकली भी जो अपोजिट जेंडर्स हैं, जो अपोजिट सेक्स है, उसको ज़रूरत है एक दूसरे की। अगर हम बात करें मेंटली और इमोशनली, तो मोहब्बत, प्यार, इश्क ये एक ऐसा एहसास है जो कि इस कायनात के वजूद में आने से शायद पहले ही वजूद में आ चुका था, और शायद नहीं बल्कि ये यकीनन वजूद में आ चुका था। और सबसे पहला जो इश्क किया है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने भी किस बुनियाद पे इश्क किया है? इंसान की तख्लीक की बुनियाद पे। तो इस बात से साबित होता है कि ये तो पहले से मौजूद था ये इश्क, और लगातार चलता बना आ रहा था। अब जो हमने सवाल उठाया है वो ये है कि क्या औरत और मर्द जो हैं वो आपस में मोहब्बत कर सकते हैं? फ़िज़िकली भी हमने कहा कर सकते हैं, मेंटली और इमोशनली भी प्यार और मोहब्बत का वजूद है। कुरान मजीद में भी है कि जो औरतें तुम्हें पसंद हैं तो उनसे निकाह कर लो। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि निकाह करने के बाद पसंद करो आप। इसका मतलब हरगिज़ ये है, बिल्कुल ये है मतलब कि औरतें निकाह से पहले पसंद हो जाए। ठीक है, यानी कि कुरान ये कह रहा है कि इजाज़त दे रहा है कि अगर आप शादी से पहले, अगर आप निकाह से पहले किसी औरत को पसंद करते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। सही है, जिसको उर्फ़े आम में या कि दूसरे लफ्ज़ों में मोहब्बत का, प्यार का, एहसास का, इश्क का नाम दिया जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे तो पता चल गया, क्या हम कुरान की इस आयत को सपोर्ट कर रहे हैं?
کیا جو لوگ آپس میں اپنی پوری زندگی ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں کیا ہم اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں کیا ہم اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے۔ اگر ہم اپنی فیملیز کو ٹٹولیں، اگر ہم اپنے خاندان کو ٹٹولیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ٹٹولیں کہ کیا ان کی شادیاں ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں یا کہ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں، تو آپ کو زیادہ تر ریشو ایسی ملے گی کہ جو کہ خلاف میں ہو رہی ہیں۔ آپ کو ایسے لگنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اگر غور سے دیکھیں نا تو جو شعراء ہوتے ہیں، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، وہ زمانے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ان میں جو ایک ٹاپک کنسیڈر ہو رہا ہے شاعری کی دنیا کا، وہ ہجر کا ٹاپک بہت زیادہ نمایاں ہے، جس کے اوپر ہم کہہ جس کے اوپر ہم داد، جس کے اوپر ہم تحسین، خراج تحسین اور واہ واہ کیا کیا کہہ کے ہم شعراء کی کو داد تو دیتے ہیں، لیکن ہم ایکچول ایشو سے دور ہیں۔ ہم معاشرے کی ایکچول جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے سے دور ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کو دیکھیں اور خواجہ میر درد صاحب سے شروع کریں تو میرے سامنے ایک شعر پڑا ہوا ہے ان کا کہ تیری گلی میں میں نہ چلوں، تیری گلی میں میں نہ چلوں اور صبا چلے، یوں ہی خدا جو چاہے تو بندے کی کیا چلے، کہہ بیٹھیو نہ درد کہ اہل وفا ہوں میں، اس بے وفا کے آگے جو ذکر وفا چلے۔ یہ اب اگر آپ غور کریں تو پاسبلی اور ممکنہ طور پر یہ اس معاشرے کی جو ایشو ہے اس کو سامنے لا رہا ہے کہ دو لوگ آپس میں پیار اور محبت میں کتنا زیادہ جو ہے وہ مسئلے کا شکار ہیں۔ اگر ہم غالب کی بات کریں تو غالب صاحب، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غالب صاحب نے بھی یہی چیز بولی اور اس معاشرے کی عکاسی کی کہ لوگ داد کی بنیاد تک تو کہتے ہیں، محبت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واہ واہ واہ، لیکن وہ جب محبت ان کے گھروں میں آتی ہے، جب ان کا اپنا بھائی، جب ان کا اپنا بچہ، جب ان کی اپنی بیٹی، جب ان کا اپنا کوئی بھی اپنا جو ہے وہ اس احساس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے بڑی تکلیف اس معاشرے کو ہو جاتی ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ اس معاشرے کو ہو جاتا ہے، جو کہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ میں بالکل اس حق میں نہیں، اس سپورٹ میں نہیں ہوں کہ معاشرے میں محبت کے نام پہ گند پھیلایا جائے، بالکل ہرگز نہیں۔ میں اس خاص احساس کی بات کر رہا ہوں کہ جس احساس کو آگے پروموٹ ہونا چاہیے، جو کہ لوگ محفلوں، مشاعرہ کی محفلوں کے اندر تو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں، تو وہاں پر وہ فلاپ ہیں، وہاں پر وہ محبت کے، پیار کے، عشق کے خلاف ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے دوہرے معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم میر درد سے نکل آئے، غالب سے نکل آئے، ہم محسن نقوی صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کے دور میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ آ جا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، اور خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز سے، کتنا خوبصورت اور پیارے انداز سے انہوں نے اس تکلیف کو، اس احساس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ عصر حاضر میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے شعراء ہیں۔ حافظ صاحب کے ایک شعر کو لے لیتے ہیں کہ بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا، بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا، وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے لگے گا، میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں، مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس معاشرے کا رونا ہے، اس معاشرے کا ایشو ہے جو کہ یہ معاملات بن رہے ہیں۔ پھر میرا اپنی ایک غزل کے چند اشعار ہیں اور وہ یہ ہیں، میں نے لکھا تھا کہ آ کے دیکھ کہ اب ہمارا کیا بنے گا، آ کے دیکھ کہ اب ہمارا کیا بنے گا، یہ دل ٹوٹ گیا ہے کیا دوبارہ بنے گا، ایک کباڑیا ہمارے دل دروازے پہ بیٹھا ہے، ایک کباڑیا ہمارے دل دروازے پہ بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے اسے بیچ سب کچھ نیا بنے گا۔ تو جو شعراء ہیں یا تو ان کو ڈائریکٹ لگی ہوئی ہے یا یہ معاشرے کے اس درد کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اشعار کی نظر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ درد جو درد وہ سنانا چاہ رہے ہیں معاشرہ سننا نہیں چاہ رہا۔
وہ محسوس کروانا چاہ رہے ہیں، معاشرہ صرف سمجھ رہا ہے، اور سمجھنے کی بنیاد پہ، چونکہ غزل ہے نا، غزل اگر سمجھ میں آ جائے تو واہ واہ نکلتی ہے منہ سے، واہ نکلتی ہے، لیکن اگر غزل دل کو چھو جائے، احساس اس کا پیدا ہو جائے تو پھر آہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ دوہرا معیار بنا پڑا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو معیار ہے، یہ جو احساسات اور جذبات کا معیار ہے، یہ ہم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے پیار محبت کے نام پہ، کہ واہ واہ کیا بات ہے، ہیر رانجھا کیا خوب کہنے، کیا سسی پنو، کیا لیلا مجنو۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اسی اختلاف کی بنیاد پہ، اگر ہم نے محبت کو پروموٹ کرنا ہے، اگر ہم نے جو ہے وہ پیار کو پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ہیر رانجھا پیدا نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں لیلا مجنو پیدا نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں شیریں فرہاد پیدا نہ ہوں۔ بالکل وہ پیدا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، پیار تو انہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان جیسی ترسی ہوئی کہانیاں پیدا نہ ہوں، ان جیسی دردناک کہانیاں پیدا نہ ہوں۔ اگر ہم حقیقت میں قرآن کی اس آیت کو کہ جو عورتوں تمہیں پسند ہے ان سے نکاح کر لو، اگر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، یا کہ اگر ہم حقیقت میں ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس احساس کو، اس خوبصورت سے احساس کو، تو ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہمیں کہ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کی جو قابل ترس کہانیاں ہیں وہ معاشرے میں جنم نہ لیں، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں جو انسان جس انسان کو پسند کرے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس سے معاشرے کے اندر محبت کی اور خوبصورتی کی فضا پیدا ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس ٹاپک کو ایک نارمل ٹاپک کے طور پر کنسیڈر کریں گے، لیکن یار آپ کا شاعر چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ ہمارا شاعر چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر غلطی کی بنیاد پہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل ٹوٹ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سائیکو بنا لیتے ہیں، اور کس بنیاد پہ بنا لیتے ہیں کہ ان سے ان کا پیارا چھین لیا جاتا ہے، اس سے دور کر دیا جاتا ہے، ان کو ہجر کے رستوں پہ نکال دیا جاتا ہے، اور وہ اسی میں اپنی دوسری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، اور وہ معاشرے کا ایک جو پروڈکٹیو ہیومن بینگ ہے اس کے بجائے ایک معاشرے کا نکارہ اور نکمہ انسان کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سی کہانیاں پھر ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سسی پنو، مرزا صاحبہ کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اس مسئلے کو اگر ہم نے ڈیل کرنا ہے تو ہم نے اپنے شاعروں کو دھیان سے سننا ہے، ان کو محسوس کرنا ہے، اور ہم نے محسوس کرنا ہے کہ جو ان کا چلتا ہوا درد ہے، حقیقت میں وہ درد اس شاعر کا نہیں، وہ درد اس معاشرے کا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ تو بالکل جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری میراث میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ پہلے والوں کے بھی دل ٹوٹے، اب والوں کے بھی ٹوٹ رہے ہیں، کیا بعد والوں کے بھی ٹوٹنے چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو ریکنسائل کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کی اس نارم کو ریکنسیڈر کرنا ہے، ہمیں ارتقائی عمل سے گزارنا ہے اپنے احساسات اور جذبات کی جو لے ہے اس کو، اور اس کے اندر ہم نے مزید خوبصورتی اس صورت میں لانی ہے کہ ہمارے شعراء کے جو یہ پورے کا پورا ان کا ہے ایک سبجیکٹ ہے شاعری کا، اس کے اندر میں صرف محبت کی خوشبو ہے، نہ کہ رونے دھونے کی۔